वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अली कैसे बेटा? मैं ठीक ठाक सर। सर आज जैसा कि टॉपिक है औरत और औरत के हकूक़, जैसा कि आपको पता है कि आजकल ये बहुत ज़्यादा बात मीडिया पे की जा रही है, तो इसको तनाजुर में रखते हुए मैं पहला सवाल आपसे ये करना चाहूँगा कि हमारे माशरे में क्या वाकई ही औरत को मज़लूम समझा जाता है या वो मज़लूम है? जी देखें अली, सबसे पहले तो मैं अगर आपको बता दूं, शुक्रिया आपका, कि औरत और इसके मायने क्या है। औरत है छुपाने की चीज़ को औरत कहते हैं, जिस चीज़ को छुपाया जाए उसको औरत कहते हैं। और अगर आप अरबी में जाएंगे तो अरबी में औरत को हुरमा भी कहते हैं, और हुरमत असमत से अजमत से निकला है। और जहाँ तक हमारे माशरे की बात है तो देखें, अगर हमारे माशरे में कुछ मर्द हजरात जो हैं जुल्म सितम बेशक करते हैं, मैं ये नहीं कहता हूँ, मैं मर्दों का साथ कभी भी नहीं दूंगा, वो करते हैं और वो बिल्कुल गलत करते हैं। और ये है कि जो औरत हैं, जो औरत को हमारे यहाँ शिकवे शिकायत हैं, उसको ये है कि वो मर्द से है या माशरे से है। देखें, जब औरत बाहर निकलती हैं और वो आवाज़ उठाती है तो वो उसका मोटो यही होना चाहिए कि मेरी आवाज़ जो है वो मेरी एक मर्द के खिलाफ है, और उसमें से सब के सब नहीं आते हैं। देखें, औरत को जो मकाम इस्लाम ने दिया है, नो डाउट अबाउट दैट कि किसी ने भी नहीं दिया। देखें, औरत जो है, मगरिब की औरत हमारे इस्लाम के ऊपर एक वो करती हैं जनाब, एक हिट करती हैं कि इस्लाम में औरत का आधा हिस्सा क्यों है और बेटे का पूरा हिस्सा क्यों। यानी हम देखते हैं कि जनाब बेटी को आधा हिस्सा और बेटे को एक हिस्सा क्यों दिया जाता है। देखिए, मैं इसकी एक्सप्लेनेशन इस तरह से कर दूं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि औरत को आधा हिस्सा अगर दिया जाता है तो आगे चलकर वही औरत जो है, देखिए बेटे को आधा हिस्सा, आपको बाप की तरफ से आधा हिस्सा मिला, आपको तो कुछ और नहीं ना मिलता। आप काम करते हैं, सारे के सारे अपनी फैमिली को संभालते हैं, आपको वही जो बाप की तरफ से हिस्सा मिला वो मिला। लेकिन औरत जो मेरी बहन भी हो सकती है, बेटी भी हो सकती है, आगे जाकर अगर वो इसकी शादी किसी अमीर के साथ हो जाती है तो उसके दो घर हो जाते हैं, और वो जिसके साथ उसको जिसकी मनकूहा है या जिसकी निस्बत उसके साथ बांध दी गई है वो भी उसका शोहर हो जाता है, और फिर उसकी दौलत पर भी उसका हक है। इसी तरह एक औरत जो है, हमारे यहाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह औरत को दो घर मिलते हैं, एक ससुराल का मिलता है और एक बाप का। बाप और माँ कब कहते हैं कि जी औरत का घर नहीं है? तो पहली चीज़ ये है कि औरत को ये सोचना चाहिए कि जब वो बात करती है, ठीक है ना, अपने हकूक़ की, तो जो हक अल्लाह ने औरत को दिया है और उसकी असमत को दिया है, मैंने कहा ना हुर्मत को, आपको पता है एक चीज़ है हमारे इस्लाम में लान, उसका हक सिर्फ और सिर्फ औरत को है। और अली आपको पता है लान क्या है? देखो, लान ये है कि अगर आपने पाक दामन, पाक साफ औरत के ऊपर आपने तोहमत लगाई, बहतान लगाया, उसके ऊपर आपने झूठा इल्ज़ाम लगाया और आपने उसको साबित नहीं किया, तो ऑटोमेटिकली तलाक हो जाएगी, और ऐसी तलाक में रजू भी नहीं होगी। यानी कि अल्लाह ताला ने औरत को इतना बुलंद मकाम दिया है कि एक आदमी जो है, एक आदमी उसके ऊपर बहतान भी नहीं लगा। हाँ, मैं मानता हूँ कि यहाँ पे लोग करते हैं और लगाते हैं, लेकिन उसके ऊपर बहतान भी नहीं लगाया जा सकता। ये हक सिर्फ औरत को हासिल है लान का। लान कहते हैं लानती, लानत से निकला हुआ है। यानी कि एक औरत जब एक औरत को मलऊन कहता है और उसको साबित नहीं कर सकता, तो फिर उसके बाद उसका हक ही नहीं है कि वो उस औरत के साथ रहे। तो इससे बढ़कर खुला का हक अल्लाह ताला ने आपको दिया है। लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि हमारे यहाँ पे औरत खुला इस बात पे नहीं लेती कि मेरा मर्द नमाजी नहीं है, मेरा मर्द परहेजगार नहीं है, रिश्वत लेता है, बुरे काम करता है। इस चीज़ के ऊपर जो कि इस्लाम ने मना फरमाए हैं, उनके पास एक ही पॉइंट है जिसके ऊपर लड़ाई झगड़े होते हैं। अगर बाकी पॉइंट्स के ऊपर भी औरत आगे सामने आए और कोई औरत आके अदालत में कहे कि जी मेरा आदमी राशि है, रिश्वत लेता है, मेरा आदमी जो है गलत है, तो कैसे जो है, लेकिन यहाँ पर हम नहीं आते, इस तरफ नहीं आते, इसीलिए ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। जी, तो मेरे ख्याल से यही है कि औरत का मकाम माँ है, औरत का मकाम बीवी है, औरत का मकाम बेटी है और बहन है। और जो मैं आपको एक और भी चीज़ बताऊँ, ये जो मर्द हज़रात उन्होंने जब बनाया हुआ जी कि जनाब नहीं, औरत और मर्द अल्लाह ताला के यहाँ बराबर है, अल्लाह के यहाँ बराबर है डिग्निटी के हिसाब से। अगर कहीं पे फजीलत दी है तो वो किस जगह पे है? वो इस जगह पे है कि औरत को ये कहा गया कि तुम घर में बैठो, अपने घर को संभालो। आदमी बाहर के काम करेगा, सुबह से लेकर शाम तक गधे घोड़े की तरह वो काम करेगा, कमाएगा, कमा के ला के देना।
مرد کی ذمہ داری ہے، عورت کی ذمہ داری نہیں ہے. عورت آپ اگر کماتی بھی ہے تو اس میں سے 1 روپیہ بھی مرد نہیں لے سکتا. یہ ہماری شریعت ہے. وہ لا کر کما کر دے گا، سارا دن تھکا ہوا ہارا آئے گا، جھڑکیاں کھائے گا باس کی، ٹھیکیدار کی، جس کے ساتھ کام کرتا ہے مالک کی، اس کی جھڑکیاں کھائے گا. اور اس کے بدلے میں عورت سے مانگا کیا ہے؟ جب آپ کا شوہر رات کو واپس آ جائے تو صرف ایک مسکراہٹ مانگی ہے. اور خدا کی قسم اگر عورت کو اس مسکراہٹ کا پتہ چل جائے کہ مرد کے ہاں اس کی کتنی ویلیو ہے تو شاید وہ پھر یہ گلا نہ کرے. لیکن مردوں میں بھی کچھ مرد ایسے ہیں کہ جو ان کے حقوق تلفی کرتے ہیں، اور میں اس بات کو مانتا ہوں یہ نہیں کرنا چاہیے. جی سر، یہ تو ہو گیا کہ اس میں ہم نے بتایا کہ معاشرے میں جو عورتوں کا شکوہ رہا ہے کہ ریگارڈنگ دا حقوق نسواں. لیکن سر میں اس میں یہ بھی سوال کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ دیکھیں کچھ مرد ایسے ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ وہ اپنی جون سی بیٹیاں یا بہنیں ان کو شرعی جون سا وہ حصہ نہیں دیتے اور کہتے ہیں کہ جی ہم نے جہیز دے دیا. اور اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے کچھ جو شوہر ہیں وہ بھی اس طرح کی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، صحیح سمجھ اب دیکھا جائے رزق کما کے لائیں. اصل میں پرابلم یہ ہے، دیکھیے پہلے ہی پروگرام سے میں ایک ہی بات کہی جا رہا ہوں کہ شریعت اور شرعی حق. پرابلم یہ ہے کہ ہمارا جو معاشرہ ہے وہ ہے ایکچوئل میں وہ معاشرہ جو ہے، وہ معاشرہ تو ہم مسلمان تو ہو چکے ہیں، لیکن وہ معاشرت جو ہندوؤں سے ہمارے طرف آئی تھی وہ ابھی تک ہم نے بدلی نہیں ہے. وہی جہیز کا اسلام نے کہا جہیز اسلام نے تو کہا ہے کہ اس عورت کو اس کا حصہ دو. اگر آپ حصہ دیتے ہیں تو جہیز ختم ہو جاتا ہے. لیکن جہیز کی لعنت جو ہے، جو کہ میری شریعت کا یا میرے معاشرے کا، اسلامی معاشرے کا ایک رکن تھا ہی نہیں، آپ نے اس کو اٹھا کے اس معاشرے میں لا کے ڈال دیا، نمونہ نمائش کو لا کے رکھ دیا. اور جو حق تھا اس حق کو آپ نے پیچھے لے گئے اور اس جہیز کو آپ نے ترجیح دے دی وہ جو عورت کے حق پہ. تو جب تک وہ معاشرہ کوئی بھی ہو، جب تک کیسا ہی کیوں نہ ہو، جب تک آپ اس کے ساتھ نہیں چلیں گے. رحمان بابا پشتو کے بہت بڑے شاعر ہیں، ان کا ایک شعر ہے کہ جب میرا کلچر یعنی میری پختو جب وہ آ کے اسلام سے ٹکراتی ہے تو میں اسلام کو چھوڑ دیتا ہوں اور پختو یعنی پشتو کے کلچر کو اڈاپٹ کر لیتا ہوں. یہ صرف پنجاب میں نہیں، ہر جگہ پہ یہی ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی کلچر آ کے وہ ریلیجس سے ٹکراتا ہے تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ریلیجس کو لوگ چھوڑ دیتے ہیں. اب آپ دیکھیں نا، آپ کی شادی بیاہ اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کے رسومات دیکھ لیں، سارے کے سارے دیکھ لیں، سب ہندوانہ ہیں، مسلمانوں کی اس میں سے کوئی چیز نہیں ہے. تو جب یہ اس طرح کی شریعت جو ہیں، اس طرح کی شریعت کے فیس کو آپ مسخ کریں گے اور اس کو توڑیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کی آزمائشیں بھی ہوگی اور آپ کے اوپر پریشانیاں اور ذلتیں بھی ہوگی. تو یہ تو چیز ہوئے گی. جی سر، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ لبرلز بڑے مشہور ہیں پاکستان کے اندر اور میں ان کا سب سے بڑا ناقدین میں سے ایک ناقد بھی ہوں ان کا. سر جیسے ماروی سرمد کا بڑا نام سننے کو ملتا ہے اور حال ہی میں ملالہ یوسفزئی کا دیا گیا بیان، اور پھر اس کے بعد ہمارے جو موسٹ رسپیکٹڈ وزیر اعظم ہیں عمران خان، ان کا بھی ایک بیان آیا جس کو میڈیا نے کافی ہوا دی. تو کیا یہ دیکھیں تینوں کو میں بتاتا ہوں. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ چلے جی میں آج نا ماروی سرمد کو خوش کر دیتا ہوں. سر اس میں وہ جو سا ہے نا میرا جسم میری مرضی والا، وہ بھی تھوڑا سا سلوگن اس کے اوپر بھی روشنی ڈالیے گا. ہاں میں اسی کے کہہ رہا ہوں کہ چلے جی میں ماروی سرمد کو خوش کر دیتا ہوں اور اس کو کہتا ہوں جی جو آپ کا سلوگن ہے میرا جسم میری مرضی، وہ ٹھیک ہے، وہ صحیح ہے، لیکن میں اس کے ساتھ ایگری کرتا ہوں، لیکن ایک علمی نقطے کے اوپر آ کے. اور وہ علمی نقطہ یہ ہے کہ عورت کا جسم اس کے اختیار میں ہونا چاہیے، اس کے اوپر اس کی مرضی ہونی چاہیے شادی سے پہلے. پرابلم کیا کرتے ہیں، شادی سے پہلے ہم یہ سلوگن نہیں گاتے کہ میرا جسم میری مرضی. جس لڑکے سے آپ دوستی کرتی ہیں، فرینڈشپ بناتی ہیں، بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کا کلچر عام ہو چکا ہے. جب آپ وہاں پر آپ اپنے جسم اور اپنی مرضی کا نعرہ نہیں لگاتی تو پھر برائیاں کریٹ ہوگی. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، اب میں اس سے آگے چل کر اگلا اسٹیپ بتاتا ہوں. اس کے جسم پر اس کی مرضی ہو ہی نہیں سکتی. یہ میرا جسم ہے، کون کہتا ہے کہ اس کے اوپر میری مرضی ہے؟ نہیں. میں ابھی آپ کو 6 کپ ایسے اور چائے پلاتا ہوں، آپ کو کہتا ہوں پیشاب روک کے دکھا دے آپ کی جسم. آپ کے گردے جو ہیں ٹھیک ہے دن میں 25 دفعہ جو ہے ڈائلیسس کرتے ہیں. آپ کی آنکھیں 12,000 دفعہ جھپکتی ہے اور 23,000 دفعہ آپ کا سانس باہر نکلتا ہے اندر نکلتا ہے. 1,00,000 دفعہ آپ کا دل دھڑکتا ہے اور 10,000 سے زیادہ لیٹر جو خون ہے وہ آپ کی شریانوں میں آپ کا دل پمپ کرتا ہے. چلے اپنی مرضی کر کے دکھا دیں، کوئی کسی چیز میں لا کے اپنی مرضی کر کے دکھا دے. یہ میرا جسم
جو مرد کا کیوں نہ ہو, کسی کا کیوں نہ ہو, عورت کا کیوں نہ ہو, یہ اللہ تعالیٰ کی ہے, اللہ تعالیٰ کی منشا سے چلتا ہے, اللہ کی مرضی سے چلتا ہے. اگر عورت کا سیدھے میں پوائنٹ پہ آؤں گا, اگر عورت کی مرضی اس کے جسم پر چلتی, اس کی باڈی پہ چلتی, تو سب سے پہلے وہ اپنے خود سے اپنے حیض کو ختم کر کے دکھا دیں. اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ میں نے اس کے ساتھ اس چیز کو منسوخ کر دی ہے, نہیں کر سکتی ہے. دیکھیں یہ اس طرح کے نعرے لگا کے مغرب سے آپ فنڈنگ لے کر, یا یہ لبرلزم کا نہیں, جو اسلام نے آپ کو عزت دی ہے, جو اسلام نے آپ کو تحریم دی ہے, میں چیلنج کرتا ہوں کہ کوئی لا کے بتا دیں اور لا کے کر دیں. یار اگر عمران خان کی, اسی کے ساتھ عمران خان کے بیان کو ملا دیتے کہ اگر وہ کہتا ہے کہ چھوٹے کپڑے نہ پہنیں, تو مجھے یہ بتائیں کہ بے حیائی جو ہے وہ پھیلے گی کہ نہیں. اور مجھے ایک بات بتا کہ جب بھی چھوٹے کپڑے پہن کر کوئی عورت, کوئی لڑکی باہر نکلے گی, معاشرے میں جائے گی, زنا ہوگا کہ نہیں؟ آنکھوں کا زنا تو علی ہوگا نا, آنکھوں کا زنا تو ہوگا نا. جب ہم اس کے اوپر فکرے کسیں گے تو کانوں کا زنا بھی ہوگا اور زبان کا زنا بھی ہوگا. یہ بھی تو زنا ہے, صرف یہ تو نہیں ہے کہ آپ اسی طرف دیکھ رہے ہیں. تو جب وہ تو اس نے ٹھیک کہا تھا, باقی رہے گی ملالہ یوسفزئی کی بات. ملالہ یوسفزئی کو میں کیا کہوں کہ میں خود کے پی کے کہوں, اور خوش قسمتی سے یا بدقسمتی سے میں بھی یوسفزئی ہوں, ٹھیک ہے نا. جتنا ملالہ یوسفزئی نے ہم یوسفزئیوں کا بیڑا غرق کیا, ہمارا نام بدنام کیا, تو میرے خیال سے شاید آج تک کوئی یوسفزئی ایسا نہیں آیا. لیکن میں اس کو صرف یہی کہوں گا کہ وہ پیڈ ہے, وہ وہاں سے جا کے بول رہی ہے اور آپ کہہ رہی ہیں. اور جو اس کا بیان ہے, جو اس نے کہا ہے کہ یہ اس طرح کی کنڈیشن ہے, تو ہمارے معاشرے کو خدارہ مغرب کی طرف نہ لے کے جاؤ. ابھی تک ہماری کچھ قدریں باقی ہیں, ان قدروں کو رہنے دو. ہمارے ہاں ماں, بہن, بیٹی, بہو یہ عزت کی اور عصمت کی علامت ہیں, یہ نمود نمائش کی علامت نہیں ہے. اس کو ہمارے شریعت کے مطابق رہنے دو. عورت کا, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ عورت کے معنی ہی پردے کے ہیں اور عورت کے معنی ہی احترام اور عزت کے ہیں. تو یہ غلط چیزیں ہیں, اس کو مجھے سمجھ نہیں ایسی, صرف ریٹنگ بڑھانے کے لیے لوگ ان پروگراموں کو کرتے ہیں اور اس سے زیادہ کچھ نہیں. جی سر, جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ درندگی جو سی بہت زیادہ ہمارے ملک کے اندر بڑھتی جا رہی ہے عورتوں کے ریگارڈنگ, جیسا کہ موٹر وے واقعہ ہوا, یہ قصور کے اندر بھی ایک واقعہ ہوا. تو سر اس میں دیکھا جائے تو سب سے بڑا جو ایشو آتا ہے عورتوں کے لیے کہ وہ اپنے لیے آواز نہیں اٹھا سکتی کیونکہ ان کی فیملیز بعض اوقات سپورٹ نہیں کرتی. تو اس کے لیے انہیں کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے تو نا یہ جو آپ نے بات کی ہے, ڈائریکٹلی ہم اس کو کہہ دیں کہ ریپسٹ کے بارے میں یا ریپس کے بارے میں, آپ کو پتہ ہے کہ ایک نا قانون بھی پیش کیا جا رہا ہے, قانون بھی آ رہا ہے جس کی اپوزیشن مخالفت کرتی ہے, اور اس قانون کی مخالفت میں بھی کرتا ہوں. جو قانون لایا جا رہا ہے اس کی مخالفت میں کس حد تک کرتا ہوں, یہ بھی ایک علمی پوائنٹ آف ویو سے. ہر بندے, کسی سے بھی آپ پوچھے کہ جی کوئی 6 سال کی بچی سے کوئی ریپ کرے تو کیا ہونا چاہیے, وہ کہتے ہیں لمبا لٹکا دو, اس کو قتل کر دو, اس کو مار دو. لیکن عمران خان صاحب جو قانون لے کر آ رہا ہے کہ جی مرد کو نامرد کر دو, مرد کو نامرد کر دو. دیکھیں سائیکولوجیکلی جب ایک اچھا نامرد کر دیں گے تو کیا کریں گے, معاشرے میں چھوڑ دیں گے. اب دیکھیں نا, آپ نے میرے ہونٹ بند کر دی ہیں, میرے اندر کھانا پینا نہیں لے کے جانے دے رہے, مجھے بھوک لگ رہی ہے, میں کیا کروں گا, میں پرابلم کریٹ کروں گا, سمجھے گی, میں معاشرے کو اور زیادہ خراب کروں گا. مرد جو ہیں فطرتاً اس کے اندر ہوس ہیں, اس کے اندر اس طرح کی چیزیں موجود ہیں, اس کے اندر ایک مردانگی ہے, اور جب وہ شہوت اس کے اوپر جو شیطان کی طرف سے ہوگی, جب وہ اس کے اوپر حاوی ہوگی تو وہ کہاں جائے گا, وہ بہت زیادہ ایگزاسٹ ہوگا, اور اس کے ریئیکشن میں وہ خدا نخواستہ قتل کرنے بھی جائے گا, کسی کو مارنے بھی جائے گا, کیونکہ اپنی فرسٹریشن کسی اور پہ نکالے گا. مجھے یہ صرف عمران خان صاحب سے اور اس کی پوری پارٹی سے کہنا ہے, میری ان سے یہ گزارش ہے کہ اگر اسلام کے اندر ایک لا تھا, کیا لا تھا, کہ جو زنا کرے شادی شدہ اسے سنسار کر دیا جائے, قتل ہی کرنا تھا نا, تو سنسار کر دیا جائے, اور جو غیر شادی شدہ ہے اس کو 100 کوڑے مارے جائے, خواہ وہ عورت ہیں خواہ وہ مرد ہیں. اب دیکھیں غیر شادی شدہ کو 100 کوڑے کیوں کہا گیا, کہ 100 کوڑے کھانے کے بعد اگر وہ زندہ بچتا ہے تو کم از کم اس کے ذہن میں آئے گا کہ یار میں شادی کر لوں تاکہ میں اس چیز سے ختم ہو جاؤں, اس کو ایک چانس مل گیا. لیکن شادی شدہ کو آلریڈی اس کے پاس ایک سہولت موجود تھی اور اس کے باوجود بھی اس نے یہ چیز کی ہے, تو اسی لیے اس کو کہا مار دو. میرے خیال سے اسی کے اوپر وہی شرعی لا جو آلریڈی موجود تھا اسی کو لا کے لاگو کرتے ہیں, نہ کہ جو آپ کر رہے ہیں. یقین کیجئے یہ بہت خطرناک ہے, اور اس کے جو فیوچرز میں جو ہیں نتائج جو ہیں وہ بہت برے نکلیں گے. سیکنڈلی آپ کہہ رہے ہیں کہ جی خلا کہ عورت جو ہے اپنا حق کیسے اور کہاں سے مانگے. دیکھیں عورت کی حق تلفی ہم سب کرتے ہیں,
عورت کو اس کا حق کو جانے کے لیے کوئی بھی نہیں کرتے. سب سے پہلے پیرنٹس کرتے ہیں کہ جی اگر آپ عدالت میں جائے گی, پولیس کے پاس جائے گی تو ہماری بدنامی ہو جائے گی, یہ جو چیزیں یہ سامنے آ جائے گی. یہ ساری باتیں آپ کی صحیح ہے, لیکن عورت کو اگر آپ نے تحفظ دینا ہے, اور اگر آپ نے عورت کو عدالت سے جانے سے روکنا ہے تو پھر اس کو وہ نہیں ملے گا. دیکھیں نا, خلا جو ہے, جو خلا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ خلا عورت لے سکتی ہے, تو وہ کیسے لے گی؟ خود ہی کہے گی خلا ہو گیا؟ نہیں, وہ بلکہ دونوں طرف سے طرفین میں سے لوگوں کو بلائیں گے. پہلے تو حتی الامکان کوشش کی جائے کہ صلح ہو جائے, نہیں ہوگی تو اپنا مدعا رکھے گی کہ یہ پرابلم ہے, میں اس وجہ سے خلا لینا چاہتی ہوں, یہ پرابلم ہے, اور جو ہے اس کے بعد قاضی دیکھے گا یا سب کچھ دیکھے گا. تو خلا میں تو اس کو قاضی کے پاس یا ادھر جانا پڑے گا, نہیں جائے گی تو ظاہر ہے وہ اس کا حق کون لے کے دے گا اس کو؟ پھر وہی ہے کہ صبر کرے گی اور آخرت پہ ڈالے گی. یہ بالکل غلط چیز ہے اور اس چیز کو بالکل بھی ذہن میں نہیں لانا چاہیے. ظلم کو برداشت کرنا بھی گناہ ہے؟ نہیں, ظلم کو برداشت کرنا گناہ ہے, لیکن جو ہے کہ ظلم کو اللہ تعالیٰ کی آزمائش سمجھ کر اس پہ صبر کرنا, کہ جب آپ کو پتہ چل جائے کہ میرے لیے سارے راستے بند ہو گئے, تو وہ جب, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جتنا صابر عورت کو بنایا ہے, صرف عورت کی جو یہ 9 منتھ کا جو پیریڈز ہوتا ہے وہ اس کا اتنا زبردست ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں کہتا ہے کہ میں اس کے سارے گناہ تک جڑ دیتا ہوں جب وہ اس کے اوپر پین کرتی ہیں, جب اس پین کو برداشت کرتی ہے اور اس کے اوپر صبر کرتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے بالکل صبر کا نمونہ بنایا ہے, اور اسی وجہ سے اس کے ساتھ ہو رہا ہے. اس میں عورت کی غلطی نہیں ہے. یہ جو اس کا حقوق اس کو نہیں ملتا, اس میں 110% مرد کی غلطی ہے. وہ کسی بھی طریقے سے ہیں, اور یہ مرد ہی لے کے دے گا, مرد سے ہی چھین کے دینے, اور مرد ہی اس کا قصوروار ہے. جی سر, ہم اپنے آخری سوال کی طرف موو کرتے ہیں. سر, کیا آپ سمجھتے ہیں ہمارے معاشرے میں عورت واقع ہی مظلوم ہے اور اس پہ ظلم و ستم ہو رہا ہے؟ جی بالکل, ہمارے معاشرے میں واقعی عورت مظلوم ہے, واقعی اس پہ ظلم و ستم ہو رہا ہے. اس کی مظلومیت کی وجہ ہی صرف یہی ہے کہ ہم جاہل ہیں, ان پڑھ ہیں, ہمیں عورت کے حقوق کا پتہ ہی نہیں ہے, ہمیں اپنے قرآن کا پتہ نہیں. ہر پروگرام کے آخر میں یہی میں کہتا ہوں کہ ہمیں اپنے قرآن کا پتہ ہی نہیں کہ قرآن نے عورتوں کے حقوق کے بارے میں ہمیں کیا کہا. اور سیاستہ میں یعنی صحیحین کی کتابوں میں سے, جو حدیث کی کتابیں میں, اس میں سے عورت کا کیا مقام بیان کیا گیا. جس دن ہم عورت کا مقام اور عورت کا جو رتبہ ہے وہ قرآن کی روشنی میں دیکھیں گے, حدیث کی روشنی میں دیکھیں گے, تو یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ وہ مظلوم رہے گی. جب تک ہم شریعت کی طرف نہیں آئیں گے اور اپنے یہاں پہ جو رسم و رواج اور جو چیزیں جو ہیں وہ دوسرے غیروں کی اپنائیں گے, خواہ وہ مغرب کی ہو, خواہ وہ ہمارے پڑوس ملک ہندوستان کی ہو, یعنی خواہ وہ ہماری طرف مغرب سے آئے یا مشرق سے آئے, بیچ میں سے ہم سینڈوچ بن کے ہی رہیں گے. جب تک آپ اپنی زبان, اپنا کلچر, اپنی کتاب کو لے کر نہیں چلتے, آپ کے اوپر ظلم ہوتا ہی رہے گا. اور یہی وجہ ہے کہ صرف ظلم آپ کے معاشرے میں سب سے زیادہ کیوں ہو رہا ہے. صرف عورتوں پہ کوئی ظلم نہیں, باقی بھی ظلم ہے. غریبوں کو ان کا حق نہیں ملتا. غریب کو بھی حق نہ ملنا کیا وجہ ہے؟ شرعی نفاذ کا نہ ہونا ہے. اگر آپ شرعی نفاذ کو کرتے اور سب لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں اور سب لوگوں کو جو ہے نا شریعت کے راستے پہ چلتے, تو کیا یہ معاشرہ ٹھیک نہ ہوتا؟ بالکل ٹھیک ہوتا. جب تک آپ اس طرف نہیں آئیں گے چیزیں صحیح نہیں ہوگی, بالکل نہیں ہوگی, کسی بھی جگہ پہ نہیں ہوگی. سر شکریہ. ناظرین, میں اس امید کے ساتھ کہ میں اور آپ اپنی ماں, بہن, بیٹیوں کے ساتھ جتنی بھی عورتیں ہیں ہم ان کی عزت کریں گے, اس پروگرام کا اختتام کرتا ہوں. انشاءاللہ جلد ایک نیا موضوع لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں. تب تک کے لیے خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.